علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا عاشقوں پر کوچ بازل الچنا میلاد خیر البشر عاشقوں پر کوچ بازل الچنا میلاد خیر البشر کیا خوش خبر وچمت چگامو شہر الچنا میلاد خیر البشر سور شیطان مل نہیں سور شیطان مل نہیں ناری ہس دسمانز ول نہیں مگر بیوائی چھچ نہیں خاک پر سر الچنا میلاد خیر البشر از یتیمن سب شادمانی لاچارن تسج پریشانی لاچارن تسج پریشانی لاچارن تسج پریشانی مگر چمکیو بے زبان نن مقدر الچنا میلاد علامہ برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سبحان اللہ علامہ برزنجی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام بشکل نور آمینہ کے بطن مبارک میں تھے بشکل نور ابھی کائنات میں آئے نہیں تھے ابھی مصطفیٰ ماں کے بطن میں ہی آئے تھے آمینہ اس صبح کنویں پہ گئی پانی لانے سبحان اللہ پانی لانے گئی ہر دن وہ ڈول ڈالتی تھی پانی کو چڑھاتی تھی لیکن اس روز جب اس نے ڈول لگانا شروع کر دیا کہا آمینہ آج پانی تمہیں چڑھانا نہیں بلکہ خود چڑھ کے آئے کہا اللہ کیا مسئلہ ہے کیا معاملہ ہے کہا آمینہ مبارک ہو کل تک تیرے بطن میں نور مصطفیٰ نہ تھا آج تیرے بطن میں مصطفیٰ کا نور ہے آمینہ کہتی ہے علامہ برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں جب آمینہ کے بدن میں مصطفیٰ کا نور آیا آقا کا نور مصطفیٰ آیا اللہ آمینہ علامہ برزنجی کہتے ہیں مکے کے لوگ صبح نیند سے جب اٹھے اپنے استنبلوں کے دروازے کھول دیے اپنے استنبلوں کے دروازے کھول دیے جو ہی دروازے کھول دیے تو اونٹ آپس میں باتیں کر رہے تھے اونٹ آپس میں باتیں کر رہے تھے علامہ کیا کہہ رہے تھے اے اونٹوں اے بے زبانیوں مبارک ہو کل تک جس کی زبان کوئی سننے والا نہ تھا آج وہ مصطفیٰ رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ
मुस्तफा। तो गाय ऊंट बाए ऊंटो कहने लगे ये बेजुबान जानवर आपस में कहने लगे मुबारक हो कायनात में बेजुबानों की जुबान सुनने वाला मोहम्मद आ गया। बेजुबानों की जुबान मुस्तफा आने वाला है। अल्लाह अब हम पे जुल्म नहीं होगा, कोई जबर नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि बेजुबानों की जुबान सुनने वाले मोहम्मद आ गए हैं। इसीलिए तो मेरे रब ने फरमाया कुल ए नबी फरमा दीजिए बिफदलिल्लाह, जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से फजल मिले वो भी रहमत, और जब भी रहमत मिले फबिदालिका फलयफरहू, बहुत खूब, खुशियां मनाओ, आप खुशियां मनाओ। तो मुस्तफा सबसे बड़ी रहमत है, मुस्तफा सबसे बड़ी रहमत है, क्योंकि जिंदा बेटियों को दरगोर किया जाता था नबी के आने से पहले, औरतों से जुल्म किया जाता था, बेवाओं को जुल्म किया जाता था, लेकिन इन बेटियों को अगर इज्जत मिली मुस्तफा के सदके, बेशक इन बेटियों को अगर इज्जत व वकार मिला तो मेरे नबी के सदके से मिला। क्यों ना नबी का मिलाद मनाए, क्यों ना आका का जश्न मनाए, क्योंकि रहमतन लिल आलमीन है। जान को होता जान जाना रहमतन लिल, कश्मीरी नाते करूं क्या, जान को होता जान जाना रहमतन लिल, मेहरबान फखर गुलिस्तान रहमतन, जान को होता जान जाना रहमतन लिल, तस बचन सख फेरान रूस कट याम बंद छान, मगर पान तस मिन चुरोजान रहमतन लिल आलमीन। मुबारक हो म्यानो जवानों म्यानो जीरो, तो औरतों को इज्जत मिली किसके सदके, नबी के सदके। ऐ बेवाओं को इज्जत मिली तो किसके सदके, जब मेरे नबी की बज़ाहिर उम्र मुबारक 25 साल की होने लगी। बहुत खूब जी, किस नबी की जिस नबी को रब ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु आते हैं जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहने लगते हैं, जो ही जाबिर हाजिर होते हैं तो एक नजर आका के वद्दुहा चेहरे पे डालते हैं और एक नजर आसमान की चांद पे डालते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, जाबिर आप ये क्या करते हो, कभी मुझे देखते हो, कभी आसमान के चांद को देखते हो। कहा, आका मैं ये देखता हूँ आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है कि मेरे नबी का चेहरे अनवर। कहा, ऐ जाबिर अब पाया क्या? कहा, मुस्तफा चांद में तो दाग है लेकिन तेरा चेहरा उस दाग से भी पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना बिलाल कुमार सरकार। कहा, मेरे आका चांद में तो दाग है लेकिन तेरा चेहरा उस दाग से भी साफ है। इसीलिए तो रब ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा। इतना ही नहीं, रब ने आगे जाके फरमाया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, रब ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम,
اتنا ہی نہیں میرے رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اتنا ہی نہیں، جس وجود کی تعریف خود خدا کرے، جس نبی کو خود کہے کر پروردگار ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے ہم تو کرنے والے ہیں، کوئی کرے یا نہ کرے میرے نبی تیرے روضے اطہر پہ 70,000 فرشتے جو شام کو درود پڑھتے ہیں، جو شام کو سلام پڑھتے ہیں، دوبارہ قیامت تک ان کو باری نہیں آئے گی. میں نے بولا مولا کیوں، کیا وجہ ہے؟ رب نے کہا اتنے فرشتے میں نے بنائے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. اتنے فرشتے میں نے نبی کے درود کے لیے بنائے ہیں. اے میرے جوانوں، اے بدل کے رہنے والوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آ جاؤ اس کے مصطفیٰ میں جھوم جاؤ. میرے نبی نے فرمایا ایسا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے. سبحان اللہ، بہت خوب، کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے. بتا میرے چاہنے والوں، بتا نبی کے گیت گانے والوں، مصطفیٰ کے گیت گانے والوں، آج تم نبی کے محفل میں کھڑے ہو، آقا کی محفل میں آئے ہو. میرے رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ان بیواؤں کو اگر عزت ملی تو نبی کے صدقے ملی. ان کو کوئی عزت نہیں تھا، ان کو کوئی وقار نہ تھا، ان کو سوسائٹی میں کوئی ادب و احترام نہ تھا. لیکن جو ہی مصطفیٰ دنیا میں آیا تو دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میرے نبی آپ نے کیا کیا؟ دفن سوری ظلم کر ختم جناب محمد الرسول. بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک صحابی نعرہ رسالت. میرے نبی نے فرمایا کہ مت اپنے بچوں کو قتل کرو، رزق کے بابت مکرو پر اولاد قتل. اللہ اکبر. جو ہی نبی یہ بیان کر رہے ہیں تو ایک صحابی کونے میں جا کے رو رہے ہیں، کونے میں جا کے رو رہے ہیں. آقا نے کہا میرے یارو یہ کون رو رہا ہے؟ تو پیچھے نظر دوڑائی تو حضرت قیس رو رہے ہیں، حضرت قیس رو رہے ہیں. آقا نے رونے کی وجہ فرمائی بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے نبی اللہ نے فرمایا رزق کے خاطر اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. اد وہیں کیا چک ودن، وہیں کیا چک اشتراون، وہیں کیا چک سیود غمغیر. دمنانی نبی بہن مدی سوپن، بہن مدی گاش پن. ایمان لانے سے پہلے میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے میانی نبی میں جماعت کو زندگی دفن کرمت ایمانن بروڈ. اے میرے نبی اب کیا کروں، رو رہا ہوں لیکن میرے دل میں تب تک کوئی اثر نہ ہوا تھا. اے میرے مصطفیٰ چوئی میں نے چھٹی بیٹی کو جنم دیا اللہ میری بیوی نے. اللہ اکبر. میں ملک شام میں تھا، تجارت کرنے گیا تھا. میں نے اپنے بیوی سے کہا تھا اے میری بیوی اگر بیٹی ہوئی تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، میرے آنے سے پہلے اس کو دفن کر دینا. لیکن اگر بچہ ہوا، بیٹا ہوا، لڑکا ہوا تو اس کو رکھ لینا، اس کو بڑا کرنا، اس کو پالنا، اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑی. اللہ فرمایا میرے نبی چوئی میں وہاں سے واپس آیا، وہاں سے واپس آیا، واپس پلٹا تو میرے نبی میں نے بیوی سے کہا بتا کیا جنی تھی؟ کہا آقا لڑکی تھی. کہاں کیا؟ آپ کے آنے سے پہلے اس کو زندہ درگور کر دیا، لیکن اس
کو لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوا تھا. اس نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا تھا بلکہ ہمسایوں کے پاس رکھا تھا تاکہ میرے شوہر کو اس پہ نظر نہ پڑے, وہ میرے اس بیٹی کو قتل کر دے گا. اے نبی, ایک دن وہ بڑی بیٹی میری 6 سال کی ہونے لگی. میری بیوی نے سوچا اب یہ باتیں کرنے لگتی ہے, اب اس کے بال بھی بڑے ہو گئے ہیں, اب اس کا حسن بھی بڑھ رہا ہے, شاید اس کے باپ کو اس کے دیکھنے سے ترس آ جائے, اس کو دیکھنے سے رحم آ جائے. ایک دن میری بیوی اس بچی کو گھر میں کنگا لگا رہی تھی. میں اندر آیا میرے نبی, جو ہی میں اندر گیا میں نے بولا یہ کون ہے یہ لڑکی؟ میری بیوی نے مجھ سے کہا اے میرے شوہر, یہ وہی بچی ہے جس کا میں نے تجھ سے تذکرہ کیا, میں نے اس کو دفن کیا, لیکن کیا کروں ماں ہوں نا, مجھے دل نے گواہی نہیں دی. آپ نے تو 5 بیٹیاں میری زندہ دفن کر ہی دی, اب اس کو نہ کر. کہا میرے نبی جو ہی میں نے سنا یہ میری بیٹی ہے, اے میرے آقا, میں نے اس کے بال پکڑے اور اس کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا. یہ میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی ابا مجھے اتنے زور سے بالوں کو نہ پکڑ, مجھے اتنے زوروں سے بالوں کو نہ پکڑ, مجھے درد ہو رہا ہے, لیکن میرے نبی میں کیا کروں, مجھے تو انصاف بھی نہیں آیا, مجھے تو ترس بھی نہیں آیا. یہ بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی اے میرے ابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس ابا, میں نے کہا بیٹی سے بیٹی آج میں تجھے زندہ دفن کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کیا کوئی باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے؟ اس نے کہا بیٹی, میں نے کہا بیٹی کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا, لیکن آپ سے پہلے میں نے آپ کی 5 بہنوں کو زندہ دفن کیا ہے. اللہ آقا, ہم چلتے گئے ایک جنگل میں پہنچ گئے, ویرانے میں پہنچ گئے. میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا, میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا. میرے نبی جو ہی میں کھڈا کھود رہا تھا مجھے پسینہ آ رہا تھا. یہ بچی مجھے آ رہی تھی ابا اتنی محنت نہ کر, پسینہ آ رہا ہے. یہ میرا پسینہ مجھے صاف کر رہی تھی, لیکن مجھے وارہ نہ آیا. کیوں نہ مصطفیٰ کا میلاد منائے, کیوں نہ آقا کا میلاد منائے, کیوں نہ آقا کو یاد کیا جائے. سنو عورتوں کو عزت دینے والا میرا مصطفیٰ ہے, بیٹیوں کو عزت دینے والا میرا مصطفیٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا اے بیٹیوں کے باپو, غم زدہ نہ ہونا, کیونکہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں. انا ابو البنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. اے میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نعمت آتی ہے, لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت آ جاتی ہے. آقا ہمیں بتلا دیجئے گا نعمت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ کہا نعمت کا تو زوال ہوتا ہے لیکن رحمت کا زوال نہیں ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی. عورتوں کو عزت دے دو, عورتوں کو عزت دے دو, کیونکہ عورتوں کو عزت دینے والا مصطفیٰ ہے. کہا میرے آقا, میں جب بھی گڈھا کھود رہا تھا مجھے
پسینہ آ رہا تھا، یہ بیٹی مجھے آ رہی تھی، کہا ابا پسینہ آ رہا ہے، کس لیے کھود رہے ہو؟ کہا بیٹی اس میں آپ کو دفن کرنا ہے۔ کہا میرے نبی مجھے کپڑے کبھی گندے ہو جاتے تھے، یہ بیٹی آتی تھی، اے میرے ابا کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے میرے صاف کر رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے انصاف نہ آیا۔ جب میں نے قبر مکمل کر دی، جب میں نے کھوٹا کھڈا مکمل کر دیا، اب میں نے اس 6 سال کی بچی کو ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ میں اٹھایا، اوپر سے جب قبر میں ڈالا، کہا بابا اتنی زور سے مجھے مت ڈالو، کہا میرے بابا اتنی زور سے مجھے اس قبر میں مت ڈالو، مجھے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، مجھے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی مجھے تب بھی انصاف نہ آیا، مجھے تب بھی انصاف نہ آیا۔ میرے مصطفیٰ میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، یہ بیٹی کہہ رہی تھی ابا مٹی نہ ڈال، مٹی نہ ڈال، میری ماں نے مجھے نئے کپڑے لگا لیے ہیں۔ میری ماں جب کہے گی میری بیٹی کہاں رکھی تو کیا جواب دو گے میرے ابا؟ تو میرے نبی مجھے انصاف نہ آیا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی آخری سانس تک، اے ابا مجھے قبر سے نکالو، مجھے دم گھٹ رہا ہے، مجھے نکالو، دم گھٹ رہا ہے، نکالو، دم گھٹ رہا ہے۔ آقا مجھے انصاف نہ آیا، آج تک وہ آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہے، میرے نبی میں کیا کروں؟ آقا نے کہا اے قیس انصاف بھی نہ آیا، کیسے باپ ہو تم؟ کہا میرے نبی کفر نے گھیر لیا تھا، کفر نے گھیر لیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں، تب تو کفر میں تھا، اب تو رحمت میں آ گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک اب تو رحمت میں آ گیا ہے، اب تو میری پناہ میں آ گیا ہے۔ جا توبہ کر لے، رب تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ نہ کر زم دستگیری روز ماں، نہ کر زم دستگیری روز ماں، رکت ماں کم چھوس دا مان چھو اللہ صلی اللہ یا نبی جاری کر دستگیر کیا جی خلقن مالک ازل قرین تلکل مغفرت منگانا صلی اللہ صلی اللہ یا رسول تو پروردگاری عالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی والضحیٰ واللیل اذا سجا، تعریفیں کرنے والا پروردگار ہے۔ اگر تم بھی کرو گے تو اس سے میرے نبی کی شان تو بڑھنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بڑھانے والا اللہ ہے۔ تم بڑھاؤ یا نہ بڑھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، رب کہتا ہے ہم تو اس کا ذکر کر دیا ہے، ہم نے تو اس کی شان بلند کر ہی دی ہے، اگر تم کرو گے تو فائدہ تم ہی کو ملے فائدہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمات محمد. تو میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، کوئی آپ کی شان بلند، کوئی آپ کا ذکر کرے یا نہ کرے، ہم نے تو آپ کا ذکر بلند. اسی لیے تو شاعر نے کہا خدا ہے ذاکر، خدا ہے ذکر کرنے والا، ذکر کرنے خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا. خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. اسی لیے تو رب نے کہا وَبَعَثَكَ مَقَامًا، اے نبی ہم آپ کو ان قریب مقام محمود عطا کریں گے. یہ محمود ہے کیا؟ میں نے بولا محمود ہے کیا مولا؟ کہتے ہیں محمود بولتے ہیں اس کو جس کا ذکر کیا جائے، تو قیامت کے دن مقام محمود پہ فائز جب مصطفیٰ ہوگا تو دنیا کا معمور یہ ہے جب بھی محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو یہ تلاوت کلام اللہ سے ہوتا ہے. دنیا کا یہی دستور ہے. اس کے بعد ہم مصطفیٰ کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ نعت پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ قانون بدل جائے گا. قیامت کے دن یہ قانون بدل جائے گا. میں نے بولا ربا ہوگا کیا؟ کہا وہاں تلاوت سے نہیں، نام مصطفیٰ سے آغاز ہوگا. وہاں تلاوت سے نہیں، وہاں نام نبی سے آغاز ہوگا. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سنو، لوگوں سنو، قیامت کے دن جب رب قبروں کو کھولا جائے گا، قیامت کے دن رب جب قبروں کو شق کیا جائے گا تو میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر اطہر کو کھولا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مصطفیٰ کی قبر اطہر کو کھولا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لأول الناس تنشق الارض عن جمجمتی یوم القیامہ. میرے نبی نے فرمایا جب لوگوں کی قبریں کھولی جائے گی قیامت کے دن تو سب سے پہلے مصطفیٰ کے قبر انور سے مٹی کو ہٹایا جائے گا اور مصطفیٰ کو بلایا جائے گا. میں نے بولا مولا کیوں؟ کہا آج نبی کا ذکر کا دن ہے، آج مصطفیٰ کی ذکر کا دن ہے. آج صرف قیامت میں مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا. آج کوئی عبادت نہیں ہوگی. آج کوئی روزے دار روزہ نہ رکھے گا. آج زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ہے. آج عبادت کرنے کا موقع نہیں ہے. میں نے بولا مولا ہے کیا؟ بس ذکر مصطفیٰ. بزم محشر کا انعقاد اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے جس رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا، یہ کیا ذکر ہے، یہ کس کی ذکر ہے، یہ کون سا شان والا ہے، کون سا سوڑا نبی ہے، کون سا پیارا نبی ہے، کون سا دلدار نبی ہے. تو اس نبی کا انٹروڈکشن کرانے والا پروردگار ہوگا کب؟ قیامت کے دن. اسی لیے تو علمدار نے فرمایا
کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دبن پر لگزی ہے دس پیغمبر یس یس دور رحمت چجری پر لگزی ہے دس پیغمبر یس یس دور رحمت چجری مگر کلی الحق لگے روز محشر تسکن امیدوار آسل سری تجاسل سری امیدوار کمیس کن جناب محمد سبحان ساری آسن امیدوار سب زندہ آئیں باد زندہ باد اے آدم ہمیں بچاؤ آدم کہے گا لستو لہا مجھ سے کہنے والوں آج یہ میرا مقام نہیں ہے آج یہ میرا مقام نہیں ہے اے آدم ہمیں تو ایڈریس دے دے کس کا مقام ہے کہے گا محمد کے پاس چلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم غلام تو آقا ہمیں ایڈریس تو بتا کہا مجھ سے مانگنے والوں آج میں کچھ نہیں کر سکتا اگر کریں گے تو وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میرے قبر انور سے مٹی کو ہٹایا جائے گا لیکن ولا فخر میں یہ فخر کی بنیاد پہ نہیں کہتا شان دیکھو مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں اپنا میلاد اپنی شان اور اپنی عظمت خود مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں آقا اور کیا فرمایا وَأُعْتِيَ لِوَاءَ الْحَمْدِ وَأُعْتِيَ لِوَاءَ الْحَمْدِ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے دست مبارک میں ہوگا کون سا جھنڈا حمد کا جھنڈا جس آدم کی تم بات کر رہے ہو میرے صحابہ کر رہے تھے بات کس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ صفی اللہ ہیں آقا نے کہا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا گھبرانا نہیں اس امت کو رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس امت کو رب نے فرمایا یہ امت لوگوں میں سب سے اعلیٰ امت ہے میرے مولا کیوں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر دعوت دیتی ہے نیکیوں کی طرف اور برائیوں سے روکتی ہے یہی پیغام تحریک صوت الاولیاء جی بے شک جڑ جاؤ یہی تعلیم فیضان القرآن کی ہے جڑ جاؤ یہی تعلیم مدرسوں کی ہے مدرسہ اہل سنہ والجماعت کے ہیں ان سے جڑ جاؤ تو مصطفیٰ سے جڑ جاؤ گے بے شک ان سے بھاگو گے تو مصطفیٰ سے بھاگو جی یہاں محبت مصطفیٰ ملتا بے شک مصطفیٰ ملتے ہیں تمیم من علمدار سبحان اللہ تمیم من دبن عاشق سویگو یس عشق نار دجے سن زن برزلے پننوی عاشق سویگو یس عشق نار دجے اما عشق نار دود کس دبن بلال حبشی کی طرف نظر دوڑا کے دیکھو حضرت خباب کی طرف نظر دوڑا کے دیکھو کون سی مشقتیں اٹھائی ہیں کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں اے بلال تجھے مار کس لیے پڑ رہی ہے اے بلال تجھے تپلی ریت میں لٹایا جا رہا ہے کس لیے اے بلال تجھے کانٹوں کی چھڑیوں سے مارا جاتا ہے کس لیے کہا اس لیے کہ میرے دل میں اس کے مصطفیٰ گھر کر گئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
رسالت حضرت مولانا بلال کمار صاحب میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لواء الحمد ولا فخر قیامت کی دعاش حمدک جنڈ میں نس دشت مبارک لیکن فخر چمنے میانیو یارو جس آدم کی تم بات کر رہے ہو نا وہ آدم بھی قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا آقا مجھے بھی جھنڈے تلے لے لو۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ مجھے بھی اس حمد کے جھنڈے کے تلے لے جا۔ جس آدم کو میرے رب نے بنایا، جس آدم کو رب نے صفی اللہ کہا، جس موسیٰ کو میرے رب نے موسیٰ کلیم اللہ کہا، جس عیسیٰ کو روح اللہ کہا، جس ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، یہ سارے پیغمبر نبی کے در پہ آئیں گے۔ بہت خوب، کس زندہ دن باد زندہ باد۔ کس دن روز محشر کے دن ہم کہتے ہیں ہم وہاں تو جا ہی رہے ہیں لیکن یہاں بھی ہم جاتے ہیں۔ بہت خوب، زندہ باد جانا ہے وہاں تو جانا ہی جانا ہے۔ جو یہاں منکر بنا اس کو بھی اس دن اسی کی طرف جانا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہم وہاں کیوں یہاں ہی مان لیتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ محبوب یار محبوب محب میں نہیں میرا تیرا ہے، میرے نبی جو میرا وہ تیرا۔ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ نبی نے فرمایا واللہ یوتی، مجھے عطا کرنے والا خدا ہے، وانا قاسم، اور بانٹنے والا مصطفیٰ، بانٹنے والا مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی نے کہا اتنا ہی نہیں، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام لوگوں کا سردار مصطفیٰ ہوگا۔ بہت خوب بہت خوب، زندہ باد محمد مصطفیٰ ہوگا، آقا سردار ہوگا قیامت کے دن، لیکن میرے نبی نے فرمایا ولا فخر۔ بہت خوب بہت خوب، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لا فخر، یہ میں فخر کی بنیاد پہ نہیں کہتا، مصطفیٰ اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ نہیں فرمایا وانا اول من يدخل الجنہ، میں یدخل، مگر کب؟ جب کوئی نہیں گیا ہوگا، جب جنت میں کوئی نہیں گیا ہوگا۔ آدم جنت کے دروازے پہ کھڑے تھے، ہوں گے کہیں گے جنت کے داروغہ سے اے داروغہ دروازہ کھول، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ باہر سے آواز آئے گی انا آدم، انا۔ جنت کا داروغہ کہے گا ویٹ کر، تو آدم تو صحیح ہے لیکن ویٹ کر، انتظار کر، آئیں گے تمام پیغمبر، آخر میں آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو جنت کے داروغے کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، ایسے آواز آئے گی کون ہے؟ اندر سے آواز آئے گی، باہر سے آواز آئے گی انا محمد رسول اللہ۔ جنت کا داروغہ کہے گا کہ میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، زندہ باد زندہ میں باد۔ تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آدم کہے گا مجھے دروازہ کیوں نہیں کھولا گیا، اور وہاں سے جواب ملے گا کیونکہ رب نے فرمایا تھا تب تک کسی کو دروازہ نہ کھولنا جب تک میرا محمد داخل نہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ میرے جوانوں، یہاں ہی
مصطفیٰ سے سودا کر لو. اسی لیے رب نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کی, بہت خوب, زندہ باد. جس نے نبی کی اطاعت کر لی اسی نے اطاعت میرے رب کی کر لی ہے. لیکن جب اپنی باری رب کو آئی کہا اطیعوا اللہ, اطیعوا اللہ. مولا اب کیا فرمانا ہے؟ رب نے فرمایا واطیعوا الرسول, واطیعوا الرسول. ایک میری اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو. میں نے کہا مولا یہ تو آپ کی باری تھی, لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی کہاں یہاں جو جس نے نبی کی اطاعت کر لی من یطیع الرسول, پھر الگ سے نہیں فرمایا میری بھی اطاعت کرو, یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو نبی کا ہو گیا وہی خدا کا ہوگا. یہ ممکن ہے جو مصطفیٰ کا بنے گا وہ خدا کا بھی ہوگا, لیکن یہ ممکن نہیں, یہ ہو بھی نہیں سکتا جو خدا کا ہوگا وہی نبی کا بھی. ممکن کیا وجہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اے نبی یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. میں کہتا ہوں خدائی بلولن اب آگے جا کے اللہ کہنا چاہتا تھا یہ کہنا ہوتا کہ یہ میں کیا مومن, لیکن وہاں سے کیا جواب وما ہوں میرے نبی یہ مولا مومن کیوں نہیں ہے؟ اس کی وضاحت خود میرے مصطفیٰ نے کی ہے. کہا لا یؤمنو, فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہا تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مصطفیٰ کو اپنے چالو سے بھی قربان نہ ہوگا. سبحان اللہ, پیارا نہ ہوگا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ بلال کمار صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے میرے نبی ان ایمان والوں سے رب کہتا ہے اے ایمان لانے والوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مسئلہ یہ ہے لوگوں نے ایمان والوں نے حضور سے پہلے قربانی کی تھی, حضور سے پہلے قربانی کی تھی, ذبح کی تھی, لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. ابھی نبی نے کی نہیں تھی, ابھی حضور نے کی نہیں تھی. اب انہوں نے سوچا کہ قربانی کی اللہ کے لیے, قربانی کی اللہ کے لیے, لیکن ان کو پتا مت تھا بھی کہ ایمان محمد رسول اللہ. آقا نے کہا, مولا نے کہا, اللہ نے فرمایا اے ایمان لانے والوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. آگے مت بڑھو, آگے کس سے؟ اللہ اور قربانی تو انہوں نے نبی سے آگے, قربانی تو اللہ سے آگے. اللہ قربانی کرنے سے پاک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پاک ہے. اللہ قربانی نہیں کرتا, اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. مولا آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ اللہ رسول سے کہا اے ایمان والو دراصل بات ایسی ہے جو نبی کے آگے گیا وہی خدا کے آگے بھی چلے. جو نبی کے آگے گیا وہی خدا کے آگے چلا گیا. اس لیے حدود میں رہو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والوں اپنی آوازوں کو پست کرو, اونچا نہ کہنا, اونچا نہ کہنا, کیونکہ اگر اونچا کہو گے تو اعمال برباد ہو جاتا, غرق ہو جائیں گے. پڑھا کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, لیکن مصطفیٰ سے آگے کبھی
اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اولیاء اللہ ہے جو تجھے اللہ سے ملائے دیتے ہیں، جو تمہیں اللہ سے ملائے دیتے ہیں۔ اس لیے علم پہ غرور نہ کرنا۔ ایک پیر صاحب تھے، اس نے کہا کہ میں کبھی میں اپنی زبان پہ نہیں لاؤں۔ کون سا لفظ؟ میں کہا حضرت کیوں؟ کہا حضور یہ میں بہت خطرناک لفظ ہے، اس نے شیطان کو گمراہ کیا، عزازیل کو گمراہ کیا، اسی میں کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا، اس لیے میں نے عہد کر لیا اب میں اپنی زبان پہ۔ ایک تھا ان میں سے کہا اس نے بہت بڑا پیر بنا کے رکھا ہے، میں اس کو لا کے ہی رکھوں گا، یہ میں زبان پہ، ٹھیک ہے۔ گیا کہتے ہیں نا کہ جب پیر کے دربار میں جاؤ، ولیوں کے دربار میں جاؤ، اپنے دلوں کی حفاظت کر لے، لیکن جب عالموں کے دربار میں جاؤ نا تو زبان کی حفاظت کیوں؟ کیونکہ عالم زبان کا پکا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا۔ بہت بڑے مفتیان کرام پیچھے بیٹھے ہیں اور اردو میں پہلی مرتبہ تقریر کی ہے، تو ماشاءاللہ تو ایسا کشمیری ہے، کلچر ہے کشمیری کا، تو کشمیری کا ہے تھوڑا سا لہجہ، تو اب آج پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ آپ کی محبت دیکھ کر، آپ کی عقیدت دیکھ کر اور آپ کا یہ ہجوم دیکھ کر دل خوش ہوا، واللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کہا کہ میں اس کو زبان پہ لا کے ہی رکھوں گا۔ گیا پیر صاحب کے پاس، کہا پیر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے شیطان کو کس لفظ نے گمراہ کیا؟ کیا کہا؟ شیطان کو اب پیر صاحب کو کیا بولنا؟ میں نے انا نے بولنا ہی ہے نا، اسی لفظ نے اس کو گمراہ کیا، انا پرستی نے۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹے جواب تو میں دوں گا، پہلے نماز پڑھیں۔ جواب تو میں دوں گا، پہلے نماز پڑھیں۔ کہا ہاں حضرت نماز تو پڑھنی ہے، کب پہلے وضو بناؤ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ باجماعت۔ تو نماز جو ہی پڑھی، مریدوں کے ہجوم تھے، تو پیر صاحب کھڑے ہو گئے۔ ابھی جو آدمی آیا تھا وہ کون ہے جس نے سوال کیا؟ وہ کھڑا ہو گیا، کہا حضرت میں ہوں۔ کہا اسی لفظ نے گمراہ کیا، کہا اسی لفظ نے اس کو کیا کیا؟ پیر صاحب کھڑے ہو گئے، کہا ابھی جو سوال کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، حضرت میں ہوں۔ کہا یہی اسی لفظ نے اس کو گمراہ کیا۔ آیا تو تھا پیر کو گمراہ کرنے، لیکن پیر نے ہدایت کر ڈالا۔ مرید بن کے زندہ باد بہت مرید بن کے چل دیے۔ کہا آقا بے شک آپ واقعی پیر ہو، میں تو آیا تھا آپ کو ایسا لفظ بتانے کے لیے، لیکن آپ نے تو میرے دل کی جان لی ہے پہلے سے ہی۔ اسی لیے مولائے روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب ان پناہ مولوی مولائے روم بنا کے اگر غلامی کرے شمس تبریز نہیں بنتا جب تک کسی سے اپنا ہاتھ نہ دو، پیر نہ بناؤ، مرشد نہ بناؤ۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرے آپ کو، جو آپ کو ہدایت کی راہ پہ لے جائے، نماز کی راہ پہ لے جائے، تقوی کی راہ پہ لے جائے، فضول کاموں سے آپ کو بچائے، بے حیائی سے آپ کو بچائے، بہرا روی سے آپ کو بچائے۔ اسی لیے ہم آقا کا میلاد تو مناتے ہیں۔ آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء کا یہی پیغام ہے، میلاد مناؤ لیکن سیرت اپنا۔ جی بے شک بے شک بے شک، اصل میلاد سیرت اپناؤ۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانو، من استطاع منکم الباء، جس کو نکاح کرنے کی استطاعت فلیتزوج، گناہ نہ کرے، وہ نکاح کرے۔ آقا نکاح سے ہوتا کیا ہے؟ کہا پہلا چیز جو ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک نکاح کرنے سے
آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس انسان نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی، جس انسان نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی، جاتے جاتے پیغام لے جاؤ، جس انسان نے دو چیزوں کی ضمانت دی، آقا کس چیز کی؟ کہا زبان کی اور شرمگاہ کی۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہو اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو، آقا نے فرمایا جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ بلال کمار صاحب قبلہ کشمیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاتے جاتے یہ کتابیں اپنے گھروں میں رکھو تاکہ جواب دینے کا موقع ملے۔ کوئی کہتا ہے درود و سلام مع عید میلاد النبی، تو یہ چوئی درود سلام پرانا میلاد النبی اسمان یہ چھا یا نہ چھا تلا ریٹیو یہ کتاب دیو جواب یہ کریو پانے مطالعہ پڑھو، کب تک آپ بلاتے رہو گے؟ خود بھی کہو، خود بھی کچھ کرو، مطالعہ کرو، پڑھو اور لوگوں کو دعوت دے دو تو بنیو دعی انشاءاللہ۔ کتاب ہم ریٹیو تھے پنس ادگار سندر سیاہی ستہ اور علم غیب، علم غیب بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ علم غیب نہیں ہے۔ اب دیکھو سیاہ ستہ ہے کتاب، انہی کے حوالوں سے علم غیب ثابت ہے۔ اب کتاب کو پڑھنا ہے، آپ کو علم میں اضافہ ہو جائے گا، جواب خود بخود مل جائے گا انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ ہی عظمت، الصحابی کالنجوم، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آسمانوں کے تاروں کے جیسے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب لے لو، اپنے گھروں میں رکھو، دکھ درد اور بیماریوں کا علاج، وظائف ہے اس میں، پڑھو، گانوں کے بجائے، ریکارڈوں کے بجائے، بہتوں بجائے وظائف پڑھو، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وظائف پڑھو۔ اس لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا مرو اولادکم، دیو پنن اولادن حکم کیا؟ بالصلاة کمیک نمازن وہم ابناء 7 سنین، یلتوہج اولاد بنا۔ کیا نام مدرسہ؟ یہاں پہ آپ کا جو مدرسہ چل رہا ہے، اچھا ٹھیک، یہ ایسے مدرس چلان فیضان القرآن، تو انشاءاللہ یہ مدرسہ آپ کا ہے۔ یہاں اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، آپ چاہتے ہو بنے، کب سے چل رہا ہے مدرسہ؟ 5-6 سال سے چل رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن ابھی یہ کمزور ہی ہیں کیونکہ آپ کا تعاون اتنا نہیں ہے اس کے ساتھ، کیا ہے لیکن میرے رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن دبن اگر تو اللہ تعالیٰ قریب چھو یسان گسن تیل کریو خدای سے وائٹ من پنن ٹوٹ چیز قربان، سبحان اللہ۔ ٹوٹ چیز چی انسانت سور آسن، 4 چیزیں انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں۔ اے آقا کون سی؟ دبن گوڑی نیوک چو امیس آسن پنن زو، کیا چو آسن؟ زو، یہ زو چی انسانت واریا ٹوٹ۔ دویم چو امیس آسن پنن مال، یہ مال تی چھو با ٹوٹ آسن، امیس پیتن حرام تی کھون یہ کھئی مگر مال زینی ہے، یا چھو سود، کوئی گل نہیں ہے، سود ہے تو کیا ہے، مال تو بنتا ہے، حرام تو ہے نا، حرام ہے، دیکھا جائے گا، کیا دیکھو گے؟ وہاں تانبے کی زمین ہوگی، تجاش زمین ترامو، آفتاب آشو گناہگارن کلن نزدیک، کیا وچھا؟ تجاش نو وچھنس محلتی، دویم چیز انسانس پنن مال آسن ٹوٹ، تریم چیز انسانس آسن پنن اولاد ٹوٹ، ژوٗرِم چیز انسانس پنن وطن آسن ٹوٹ۔ ایک حضرت اپنی جان، دوسرا مال، تیسرا
چوتھا وطن. تو یہ چار چیزیں انسان کو زیادہ محبوب ہوتی ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان چاروں چیزوں کو قربان کر دیا. مدینہ کون چھوڑنے کو چاہتا ہے؟ اگر میں جاتا ہوں نا، کہتا ہوں مولا میری موت یہاں ہی آ جائے، آرزو کرتے ہیں نا، لیکن امام نے وہ مدینہ بھی چھوڑ دیا. امام نے وہ مدینہ بھی چھوڑ دیا. تو وہ اے امام کیا دبن تاکی نگے سے روزن خدا تو خدای سن. اس لیے پنن مال کے قدیمی مسجد چھیتی جاوے مسجد تعمیر گسن امی خدرتی انشاءاللہ پروردگار کری توہین خانہ آباد امی خدرتی کریو برپور تعاون برپور مدد کریو آت انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کری توہین خانہ آباد پروردگار کری توہین گھر آباد پروردگار عالمین کری. اچھا دبن نعت شریف پریو کشیر پوڑن آک انشاءاللہ آپ سننے کے لیے تیار. انشاءاللہ تو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، اللہ قبول فرمائے. پروردگار کریم پنی بارگاہ مز قبول. ناس آرام یمیس بیمارس، ناس آرام یمیس بیمارس، سرو زیارس از انتظار، سرو زیارس از انتظار. ستاو کامل یقینی محکم، ستاو کامل یقینی محکم، دوا سداجن ہی بیمار، دوا سداجن ہی بیمار. ناس آرام یمیس بیمارس، مریض نادا مروز غمگین، مریض نادا مروز غمگین. چو قدم نازن حرام شفاعت، چو قدم نازن حرام شفاعت. یاون جنو بہارس، یاون جنو بہارس. ناس آرام یمیس بیمارس، ناس آرام یمیس بیمارس، سرو زیارس از انتظارس، سرو زیارس از انتظار. ستاو کامل یقینی محکم، ستاو عاشق، ستاو کامل یقینی محکم، دوا سداجن دی بیمارس، دوا سداجن دی بیمار. ناس آرام یمیس بیمارس، ناس آرام یمیس بیمارس. یا نبی سلام علیک یا رسول، علیک یا حبیب، سلام علیک صلوات اللہ آگا صلوات اللہ. آرزو چھم میں سینس بھتی گچھ ہم
دستے اقبال جانو دل حضر بتاوس بتی گس مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلی اللہ سور گل ملک چار دور دسم دین مگر چھس با انتظار اسبتی گس یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا شفا چون دادن مدینہ میں دیم دیدار کار محجبین میں اللہ صلی یا رسول اللہ گزر ماں واو چھوئی مدینہ سے ہتم ہم رانی تم مدینہ میں اللہ صلی اللہ یا رسول میں دیدان گاش چون مدینوں کا خواب نصیب آسی مدینہ میں اللہ صلی مبارک تس چھوئی وچ کعب چشیمو بلا شک کعب چھوئی مدینہ میں اللہ صلی اللہ یا رسول حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی میں شر سے جب پڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی نعمہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق و ستار بے خطا کا ساتھ ہو یا الہی نعمہ اعمال جب کھلنے لگے یا الہی
خدا کا ساتھ ہو اے میان ربا اش گنہگار اش بدکار اش روئی سی